बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में कैसा जा रहा है, उलमा इकराम की कितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उम्मत मुस्लिमा को क्या सही दर्स दिया जा रहा है, क्या मदारिस में रूल्स एंड रेगुलेशन का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे अशिया खुर्दनोश, स्पेशली रमज़ान में ज़कात का हुक्म है। अशिया खुर्दनोश और बड़े बड़े राशन के बैग न सिर्फ समाजी लोग, अब हुकूमत वक्त भी तकसीम कर रही है। क्या ही अच्छा होता कि आम आवाम को रोज़गार फराहम किया जाता, आम आवाम को अशिया खुर्दनोश से लेकर ज़रूरत ज़िंदगी सस्ते दामों में मिलती तो उनको राशन की लाइनों में न लगना पड़ता। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक में जो रमज़ान की अहमियत है उसको उम्मत तक पहुँचाना कितना ज़रूरी है, और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इस पर रोशनी डाल रहे हैं। बड़े बड़े इज्तिमा तरावी के हो रहे हैं, न सिर्फ मसाजिद में, सड़कों पर, हर जगह। तो दूसरी जानिब सोशल मीडिया पे एक हल्ला मचा हुआ है, एक आग लगी हुई है कि नमाज तरावी तो कहीं से साबित ही नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, ये तो सुन्नत है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। इस पर भी हम बात करेंगे। तमाम मौज़ूअ पर बात करने के लिए आज हमने स्पेशल रमज़ान प्रोग्राम डेडिकेट करना है तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को, और एक स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप अहले सुन्नत के नौजवान आलिम दीन हैं, मौलाना ख्वाजा आफ्ताब अहमद में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने टाइम दिया। कोशिश करेंगे दीगर उलमा को भी प्रोग्राम में शामिल करें। सबसे पहले मौलाना, कितना ज़रूरी है रमज़ान में उम्मत की इस्लाह करना, और क्या मिंबरों से वो इस्लाह हो रही है या कि 1.5 इंच की मस्जिद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, आपका प्रोग्राम तुमसे पाकिस्तान यकीनन पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए हमेशा काम करता है और करता रहेगा। देखें, आपने कहा कि इस्लाह करना कितना ज़रूरी है रमज़ान मुबारक में, तो देखें इस्लाह की ज़रूरत हमें फरमाया कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की लहर तक। तो इस्लाह की ज़रूरत हमें पैदा होने से लेकर मरने तक इस्लाह की ज़रूरत रहती है, और इसमें बड़ा अहम तरीन किरदार रोल होता है उलमा कराम का, और बेशतर उलमा अपनी ज़िम्मेदारी को बड़ी पाबंदी के साथ माशाल्लाह से अदा करते हैं, और अदा करनी भी चाहिए, क्योंकि वो अंबिया के वारिस हैं। उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, तो वारिस होने का उनको ये हक अदा करना है कि वो लोगों की इस्लाह करें और लोगों को सही इस्लाम और सही मानों में ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताएं कि किस तरह हमें अखलाकियात और माशरियात को साथ लेकर चलते हैं। जिस अखलाकियात और जिस मुआशरे का आपने जिक्र किया, एक लाहौर में वाक़या पेश आया था, गालिबन आपने भी वो देखा, एक वीडियो वायरल होती है। एक खातून SSP एक खातून को कपड़ा ढक कर ले जाती हैं, उनके अबाए पे, उनके बुरके पे अरबिक अल्फाजात लिखे हुए थे, गालिबन हलवा लिखा हुआ था या कुछ और लिखा हुआ था, लेकिन वो कलाम पाक की या कुरान की तौहीन तो न थी ना आफ्ताब साहब? देखें, इस हवाले से भी हर एक मुआशरे का एक तरीक़ाकार होता है। यहाँ दोनों तरफ से गलतियाँ पाई गई और दोनों तरफ इस्लाह की ज़रूरत है। एक तरफ गलती क्या पाई गई कि जिस खातून ने ये लिबास ज़ेबतन किया, ये लिबास पहना, उस औरत को यहाँ का माहौल और मुआशरा समझना चाहिए था, उसको समझ कर चलना चाहिए था। मुआशरा क्या है हमारा, जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, एशिया का जो माहौल है वो ये है कि हमारे यहाँ हुरूफ जो अरबी के हुरूफ हैं इनकी बड़ी ताज़ीम की जाती है। अब या तो वो खातून पहले ही जो है वो सोशल मीडिया के जरिए से लोगों को बता देती कि मैं इस तरह से ये लिबास पहनने वाली हूँ। अब क्या हुआ कि वो अचानक से खातून सामने आई, बल्कि जहाँ तक हमें लगता है कि एक बड़ा प्रोपोगेंडा है। अब देखें, मैंने ये लैंग्वेज है, जस्ट लैंग्वेज, अरबिक भी तो एक ज़बान है ना। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ वाज़ेह करता चलूँ। अभी पाकिस्तान का एक और ब्रांड है, आज ही मैं एक सोशल मीडिया पर पिक्चर देख रहा था, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप अपने शो में लगा दीजिएगा। उस खातून ने एक और ब्रांड है, पाकिस्तान का ब्रांड है, उसने एक ड्रेस लॉन्च की है, और उस ड्रेस में पीछे बिल्कुल इस कमर वाली जगह पर मीम हा मीम दाल ये लिखा हुआ है। बिल्कुल मीम है, फिर उसके नीचे बिल्कुल हाय, नीचे मीम और नीचे दाल। ठीक है, अब तो ये हुरूफ हैं, ये भी जी ये हुरूफ हैं। लेकिन मीम हा मीम दाल जब ज्वाइंट करके एक साथ लिख दिए तो आप बताएं क्या बना?
اب جو لفظ بنا اس کی ہم تعظیم کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں کہتا کہ اس نے کوئی حرام کام کر دیا, ناجائز کام کر دیا, اور جو میں نے کہا نا جانبین سے غلطی ہے, میں دوسری طرف کی غلطی کو بھی واضح کروں گا. ایسا نہیں کہ صرف اس خاتون کی غلطی تھی. خاتون کو یہاں کا معاشرہ سمجھنا چاہیے تھا. اگر وہ باہر سے کسی ملک سے آئی تھی, وہاں پہنتی ہے تو وہاں کا اپنا ماحول ہے, ٹھیک ہے. اب بیشتر ممالک ایسے ہیں جہاں بہت غلط قسم کی ڈریسنگ کی جاتی ہے, وہاں کو پاکستان میں کی جائے گی تو ظاہر بات ہے کوئی بھی ایکسپٹ نہیں کرے گا. تصدیق تو پہلے کی جائے نا. میں کہہ رہا ہوں ایکسٹریمزم کچھ زیادہ نہیں بڑھ گیا. دیکھیں بالکل وہ زیادہ. ٹائمز آف امریکہ کا بہت بڑا اخبار ہے, وہ لکھتا ہے کہ بر صغیر میں ایشیا میں سب سے زیادہ شرعی طور پر ایکسٹریمزم تک پہنچے ہوئے ہیں پاکستانی. اسلام کے معاملے میں سب سے زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ یہاں کا ماحول اور معاشرہ ایسا ہے. میں نے کہا نا دونوں طرف غلطی, دوسری طرف کی غلطی کو بھی واضح کرتا ضرور کہ لوگوں نے بھی یہ بنا لیا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا نا تو ساری ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے. حالانکہ حکومتی ادارے موجود ہیں, پولیس آپ کی موجود ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کسی کو کوئی اعتراض تھا اس پر تو ہونا یہ چاہیے تھا بڑے آسان اور سمپل طریقے سے وہ پولیس کو کال کر لیتے, پولیس کا عملہ آ جاتا, خواتین کا عملہ ہوتا, وہ آ کر ان کو جو ہے وہ اپنی تحویل میں لے کر ان سے جو بھی معاملہ آتا ہے وہ حل کروا لیتے. لیکن یہ جو اشتعال انگیزی ہو جاتی ہے بعض کئی معاملات میں, تو اس طرح سے عوام کو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو فوراً سے ساری ذمہ داری اپنے اوپر عائد کر لے. جہاں بہت سارے اچھا یہی لوگ جو اگر کہیں گزر رہے ہوں گے کہ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوگا اس کو کبھی بھی بند نہیں کریں گے, لیکن اس طرح کے معاملات میں بہت جلدی لوگ جو ہے وہ اپنا نام بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو دونوں طرف سے غلطی ہے, دونوں طرف سے سمجھنا چاہیے. پھر جس طرح میں ایک بات پہلے بھی ایک ٹی وی چینل میں کر چکا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سازشیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ بھائی یہ ادب و احترام کچھ بھی نہیں. حالانکہ یہ ادب ایک بہت بڑا ادب ہے. ان حروف کا ادب ہمارے معاشرے میں نہیں کہہ رہا کہ کسی اور معاشرے میں کیا ہوتا ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں ان حروف کا بڑا ادب ہے. ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں اور احترام ضروری بھی ہے. اور پھر ڈریس ختم تو نہیں ہوگی, ڈیزائن ختم نہیں ہوگا. اور میں کہتا ہوں اتنے سارے ڈیزائنرز ہیں ہمارے ملک میں, دیکھ لیں اتنے سارے ڈیزائنرز ہیں, اتنے سارے ڈیزائن ہیں. تو عربی کا جو حروف ہیں, الفاظ ہیں, آپ کا یہ کیا کہنا ہے کہ وہ ڈیزائن نہ بنائیں؟ دیکھیں اس معاشرے میں نہیں پہننے چاہیے. ہمارا جو معاشرہ ہے تو یہ مولانا صاحب آپ فتویٰ نہیں لگا رہے؟ نہیں, فتویٰ میں نہیں لگا رہا. تو آپ نے کہا نہیں پہننے چاہیے. دیکھیں میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ماحول کے اعتبار سے ہمیں ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہیں, ماحول کو سمجھنا ہوتا ہے, ماحول کو سمجھ کر چلنا ہوتا ہے. اب وہ چیزیں ظاہر سی بات ہے, اب ہمارے معاشرے میں جو چیزیں ہوتی ہیں لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے. جب تک لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے تب تک تھوڑا سا اس پر جو ہے وہ ہلکا ہاتھ رکھنا چاہیے. جب لوگ سمجھنے لگ جائیں گے پھر آپ بے شک اس طرح کا کہنے, لیکن اس میں لوگ سمجھنے لگ جائیں گے. اب آپ اس سے آپ اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہے کہ آپ نے لوگوں کی امت کی اصلاح نہیں کی, ان کو بتانے میں قاصر ہیں کہ یہ حروف ہیں, اس سے کسی کی جان نہ لی جائے, کسی پہ فتوے نہ لگائے جائیں کہ یہ فلاں شخص یا فلاں خاتون کافر ہیں, لبیک لبیک کے نعرے لگا کے. جان تو کسی کی بھی نہیں لی گئی. خیر اچھا بات یہ ہے کہ ابھی جیسا یہ معاملہ ہوا, ٹھیک ہے, یہاں پر میں انتظامیہ کو بار بار یہ کہوں گا کہ انتظامیہ اس حوالے سے بڑا جو ہے نا وہ ہوش سے کام لیا کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, خاتم النبیین پر میرے ماں باپ تن من دھن قربان. بے شک اس سے پہلے مجھ پہ فتویٰ لگے کہ میں اپنے ایمان کو تازہ کر رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا جو نبی ہے وہ رحمت للعالمین ہے, یہ خاتم النبیین ہے, اس کے بعد نبوت ختم. اگر کوئی اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ مرتد ہے, وہ کافر ہے. دیکھیں بے شک خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور آپ علیہ السلام کی ذات کے بعد نبوت ختم ہے. خود اعلان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میری بعد کوئی نبی نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے پر جو ہے وہ رسالت کے دروازے کو بند کر دیا. قرآن کریم کتاب عطا فرما دی, الیوم اکملت لکم دینکم, رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. جب رسول اللہ نے دین کو مکمل کر دیا تو اس کے بعد اب کسی دین کی گنجائش اور حاجت باقی نہیں رہتی. قیامت تک یہی دین رہے گا, قیامت تک اسی دین کو تسلیم کرنا ہوگا, اسی رسول کو رسول ماننا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین مکمل کر دیا. جب دین مکمل کر دیا تو نماز تراویح حضرت عمر فاروق کی سنت, اور آج امت مسلمہ اس بحث میں پڑی. اصلاح کریں نا آفتاب صاحب. دیکھیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تراویح کی نماز کو ایجاد حضرت عمر فاروق اعظم نے نہیں کیا. حضرت عمر فاروق, یہ تو مس کنسیپٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک نماز تراویح پڑھائی با جماعت.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک با جماعت، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں جی، کہیں آپ مسٹیک تو نہیں کر رہے، نماز تراویح پڑھی، معذرت با جماعت نہیں میرے ذہن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھی، 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی عبادت کی جس کو امت سمجھ بیٹھی، اس کو پھر منع کر دیا اس وجہ سے کہ شاید کہ لوگ اس کو فرض سمجھنے لگے اور فرض سمجھ کر اپنے اوپر وہ طاری کریں، حالانکہ بڑا اسلام بڑا دین کا گروہ ہے وہ اس کو بدعت کہہ رہا ہے۔ ابھی میں بتا رہا ہوں، نماز تراویح سنت موقع ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں جب آپ نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ ٹولیاں بنا کر الگ الگ جو ہے وہ نماز تراویح کو ادا کرتے ہیں، اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹولی یہاں نماز پڑھی، ایک ٹولی وہاں پڑھ لی، یہاں والے بھی ان سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، وہ والے اس سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو ہو سکتا تھا کہ یہ لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا۔ تو آپ نے کیا کیا، آپ نے کہا کہ اس کو ایک اچھی صورت دے دی جائے۔ اچھی صورت یہ تھی کہ آپ نے ایک جماعت کر لی، ایک امام مقرر کر دیا، اس ایک امام نے آگے کھڑے ہو کر نماز تراویح پڑھائی اور سب نے پیچھے پڑھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھا ایک ایسا طریقہ، دیکھیں جو آپ کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں بدعت ہے، بدعت 2 طریقے سے ہوتی ہے، ایک یہ ہوتی ہے بدعت حسنہ، ایک ہوتی ہے بدعت سیئہ، یہ دین کے رکن ہے۔ بدعت حسنہ یہ ہوتی ہے کہ دین میں کوئی ایسا کام آپ نے شروع کیا جو کہ جو ہے وہ اچھا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ رمضان میں شو کرتے ہیں ٹی وی چینل پر۔ اب ٹی وی چینل پر شو کرنا قرآن و حدیث سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن ہم ایک ایسا شو کرتے ہیں جس سے ہم لوگوں تک دین کے احکامات کو پہنچاتے ہیں، دین کا علم پہنچاتے ہیں، اور لوگ ٹی وی کی اسکرین پر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین مکمل کر دیا، کیا صحابہ رسول کو یہ اختیار تھا، ایک جو منصب پر بیٹھتا ہے خلافت کے، اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ امت کی اصلاح کے لیے اس طرح کے اقدامات لے؟ اگر رسول اللہ نے نہ کیا ہوتا تو پھر آپ یہ سوال کر سکتے تھے، لیکن رسول اللہ نے وہ کام کیا، اور کام کرنے کے بعد اس سے منع بھی نہیں فرمایا۔ ایسا نہیں کہ رسول اللہ نے منع فرما دیا کہ تراویح کی نماز پڑھنی ہی نہیں۔ اگر رسول اللہ نے منع فرمایا ہوتا تو بھی ہم اس کی طرف جا سکتے تھے کہ رسول اللہ نے منع فرمایا اور عمر فاروق اعظم نے شروع کر دیا۔ رسول اللہ نے تو کہیں بھی منع نہیں فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 3 دن تک نماز ادا کی، اور اس کے بعد یہ معمول جاری رہا، لوگ پڑھتے رہے۔ عمر فاروق اعظم نے صرف یہ تبدیلی فرمائی، جس طرح سے میں روکوں گا یہاں پہ مولانا، ایک بریک لیتے ہیں سر، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ نہ صرف ایک بلکہ 2-3 دیگر علماء کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے، آپ بھی عالم دین ہیں، مولانا عمر عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ کتنا بڑا کندھوں پر وزن ہے علماء اکرام پر، امت کی رہنمائی کرنی ہے، امت کی اصلاح کرنی ہے، ورنہ معاشرہ کہیں الگ تو نہیں جا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی کر رہا ہے۔ جوائن کر چکے ہیں، آ چکے ہیں آپ، مولانا عمر عباسی، خوش آمدید کہیں گے سر۔ عمر عباسی صاحب، آپ کو شو میں آغاز کرتے ہیں۔ اس سے آپ سے قبل آفتاب صاحب نے پہلے بریک میں کچھ روشنی ڈالی کچھ چیزوں پر، میں چاہوں گا اس کو بھی، اس تسلسل کو بھی ہم آگے بڑھائیں کہ آپ کیا کہیں گے ان لوگوں کو کہ جو راشن تو تقسیم کرتے ہیں لیکن لوگوں کو روزگار نہیں دیتے۔ پھر ایک لاہور میں ایک واقعہ پیش آتا ہے رمضان سے پہلے، عربی حروف لکھے ہیں تو اس پر ایک عوام کا جمع غفیر اس عورت پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ وہ تو حروف تھے، بے حرمتی تو معاذ اللہ استغفر اللہ قرآن پاک کی نہیں تھی۔ تو کیا ممبر پر بیٹھے علماء یا مدارس میں بیٹھے استاد شاگردوں کی تربیت صحیح نہیں کر پا رہے کہ شاگرد کو صحیح غلط کا پتہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائی، آپ کو بہت شکریہ، آپ وقتاً فوقتاً ہمیں یاد کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پہلی بات جو آپ نے کی راشن تقسیم کرنے کی اور روزگار نہ دینے کی، کچھ چیزیں قدرتی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں انسان کی ذات سے ہوتی ہیں۔ ایک ہے مالداری اور غریبی، یہ تو خدا کی دین ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے اپنے اندر کی انا کو مارنا، یعنی غیرت اور بےغیرتی، یہ انسان کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس میں ہم کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ آپ نے سوال کیا، بالکل ایسے ہی آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بند الفاظ میں بات کروں تو وہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اگر بات رہی یہاں تک کہ کوئی کھانا کھلا رہا ہے
تو کچھ اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نہ کھلانے سے تو بہتر ہے, نہ کھلانے سے بہتر ہے. اور رہی بات یہ کہ روزگار دینا, یہ تو بندے کی اپنی قسمت میں ہے. دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کرائے, پیٹ بھر کر نہیں. ایک صحابی نے پوچھا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائے جہنم سے بری ہو جائے گا, جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی, گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. فرمایا کسی کا اگر اتنی استطاعت نہیں ہو کہ پیٹ بھر کر کرائے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی روزہ دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی پلائے تو اس کو بھی اللہ یہ اجر دے گا. ایک بات تو یہ ہوگی. رہی بات یہ کہ جو دسترخوان لگے ہوئے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, میں اپنے نقطۂ نظر سے یہ کہتا ہوں تو صحیح ہے, بالکل صحیح. چاہے شتر مرغ کھلائے, چاہے بٹیر کھلائے, خدا کرے خرگوش کھلائے, خدا کرے ہرن کھلائے, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے. شتر مرغ والے ظفر عباس پر کتنی تنقید ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پر ٹرولنگ ہو رہی ہے ان پر. دیکھیں میری بات سنیں, اللہ کی مخلوق کو تو کھلا رہا ہے, بے شک یہ نہیں کھلا رہا, کھلا رہا ہے. مخلوق کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, اگر تمہاری مخلوق ہے تو کر لو, اگر ہماری مخلوق ہے تو چھوڑ دو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہر دور, ہر موقع, ہر محل کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تخریب کاری کرتے ہیں, صحیح, جو منفی پہلو کو لیتے ہیں. آپ اس ایک پہلو کو لے لیجئے کہ اللہ کی مخلوق کا پیٹ تو بھر رہا ہے, اس نے کسی نے یہ کہا کہ بنارس اور رنگی ڈون والے نہ آئے, ڈیفینس والے آئے. کیا بات ہے, بے شک. آپ سے سوال کرتا ہوں, ایسے بالکل بھی نہیں کہا, آپ کو تو رینکر ہے, بالکل نہیں کہا. ظفر عباس نے کسی سے کہا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں کہ بنارس والے نہ آئے, کوئی کٹی تفرقہ پاٹی نہیں والے ہے. آج نہیں ایسے ہی آئے, ہے, اور آج جو ہے نا میٹرو پہ رنگی ڈون والے نہ آئے, آج صرف نارتھ نازآباد والے آئیں گے, حیدری والے آئیں گے. کسی کو یہ بولا ہے؟ اسے تو کھلے عام بولا ہے. اللہ کی مخلوق کو کھلا رہا ہے تو اللہ کی مخلوق ہے, دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ وہ کیا اپنی جیب سے لگا رہا تھا ظفر عباس؟ وہ تو لوگوں کو بول رہا ہے. اور یاد رکھنا, جو اپنی ذات کے لیے پسند کرو کیا وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. میری اس بات سے بہت سے لوگ میرے پہ کفر کا فتوی بھی شاید لگا دیں, میرے کو شاید. یہ تو شکر ہے شریعت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ تو شکر ہے ہدایت اللہ کی دین ہے, اللہ کے ہاتھ کی چیز ہے. اگر لوگوں کے بس میں ہو تو کفر کے فتوے لگا کر لوگوں کو کافر قرار دے دے. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک اللہ کی مخلوق کی خدمت کسی بھی حد تک کر رہا ہے, کسی کو پانی پلا رہا ہے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. صحیح کہنا آپ نے. آگے بڑھ جاتے ہیں مولانا, آگے بڑھ جاتے ہیں. لاہور میں ایک حادثہ ہوتا ہے کچھ دن پہلے. امت کی اصلاح کیسے کی جائے؟ ٹائمز آف امریکہ کا میں حوالہ دیتا ہوں, وہ لکھتا ہے امریکن اخبار کے پاکستانی جو مسلمان ہیں وہ باقی دنیا کے مناسبت مذہبی جنونی زیادہ ہیں. صحیح لکھتا ہے وہ. دیکھیں میں آپ کی بات بتاؤں کہ لاہور واقعے کا جو پس منظر ہے نا, وہ صرف اور صرف ایڈورٹائزمنٹ ہے, آگے جا کر اس کی جو ہے نا اصل شکل سامنے آئے گی. بات یہ ہے کہ عربی قرآن کا عربی رسم الخط ہے, قرآن کریم کا عربی رسم الخط ہے. اس کو انہوں نے اپنے ڈریس کے اندر جو ہے نا استعمال کیا تھا. اس ڈریس کی وجہ سے, اس عربی رسم الخط کی وجہ سے ان پر جو ہے نا زدوکوب کیا جا رہا تھا. وہ تو ایک لینگویج ہے, عربی تو ایک زبان ہے نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں عمر عباس صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں نا, ہر سفید داڑھی والا ہے, میرا والد ہے سفید داڑھی والا, میرے کو راستے میں جانے والے کو سفید داڑھی والے ملتے ہیں, میں کیا بولوں گا میرا والد نہیں, میں تھپڑ مار دوں گا اس کو, خیال کروں گا نا, کیوں اپنے والد کا. اسی طرح ہمیں ہر لینگویج, ہر زبان کے, عربی زبان جو ہے نا, عربی زبان یہ جنت کی زبان ہے, قرآن کی زبان ہے, اللہ کے رسول عرب کی زبان ہے. ہمیں تو اس کا احتیاط کرنا چاہیے. جنتیوں کی زبان ہے, قرآن کی زبان جب عربی تو اس نے قرآن کی زبان کو کیوں لکھا؟ یہی ڈریس جب مڈل ایسٹ میں, قطر میں, سعودی میں کوئی خاتون پہن کے گھومے, کوئی نہیں پہنتا. اچھا, میں آپ سے آن دی اسپاٹ کہہ رہا ہوں, آپ کی یہ ساری بے غیرتی کے جو کام ہے آپ کی پاکستان میں ابتدا ہوتی ہیں. وہ ایک جملہ ہے, میں کہہ دیتا ہوں, انگریز مر گئے وائرس چھوڑ کے چلے گئے, تو یہاں پر اس کے بھی الٹ ہیں, یہ ان سے بھی آگے دو ہاتھ. یہ اگلی جو پیچھے آنے والا, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سیکولر لوگ جو ہیں, تخریب کار, دین بیزار, مذہب بیزار لوگ جو ہیں, وہ پہلے چھوٹی چیز آگے کر کر پیچھے سے بڑا وار کرتے ہیں, چھوٹی سی چیز دکھا کر. جیسے آپ کو میں ایک بات بتاؤں, ایک شیمپو ہے نا, 5 روپے کے 2 ملتے لائف بوائے کے شیمپو, اتنا بڑا بورڈ لگاتے اس کے لیے, لگاتے کتنا بڑا ہے, صحیح, لیکن اس کے اندر ایک ساتھ میں لڑکی کی تصویر لگا دیتے ہیں. اب میں حضرت شریعت پوچھوں کیا یہ جائز ہے؟ جائز تو نہیں ہے, لیکن کیوں؟ اپنے ایڈورٹائزمنٹ, ان کے پیچھے ان کو منافع نظر آ رہا ہوتا ہے کہ لوگ شیمپو کے ذریعے, اس لڑکی کے ذریعے. اب آپ کو میں ایک آسان مثال دوں, لوگ اپنے کاروبار کے اندر
اپنے جو ریسیپشنس ہوتے ہیں بڑے بڑے ہوٹلز وغیرہ اس کے اندر لڑکیوں کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ کیا یہ زبان تو لڑکوں کے پاس بھی ہے، یہ اخلاق تو لڑکوں کے پاس بھی ہے، کیوں ان کو بٹھاتے ہیں؟ کیوں کہ ان کو ان کا منافع نظر آ رہا ہوتا ہے. یہی چیز عورت کے ذریعے سے کر کے انہوں نے اس کے پیچھے بہت بڑے مقاصد تھے جو کرنے چاہ رہے تھے. اللہ نے اس چھوٹے سے ذریعے سے ان کو ذلیل اور رسوا کیا اور پیچھے کے جو ان کے مقاصد تھے وہ ناکام ہوئے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی مولوی، کوئی طالب علم، کوئی مسجد والا، کوئی مدرسے والا اس کے اندر ملوث نہیں تھا. عام لوگ یہ بھی بتاؤں، ظاہری بات عام لوگ جنونی نہیں ہے. کیا آپ یہ روڈ پہ اتنے بڑے جلسے دیکھتے ہیں سارے مولوی ہیں؟ بغیر ٹوپی کے کتنے لوگ گھومتے ہیں؟ کتنے؟ کیا ممتاز قادری مولوی تھا؟ غازی ممتاز قادری مولوی تھا؟ بالکل بھی نہیں. کسی مدرسے کا شیخ الحدیث تھا، امام تھا؟ غازی علم الدین شہید، کیا آپ اس کو غلط کہیں گے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، گستاخ رسول کو جس نے جہنم میں واصل کیا، کیا غازی علم الدین شہید؟ نہیں، غلط نہیں کہوں گا. قائد اعظم محمد علی جناح ان کا مقدمہ لڑنے آ رہے، قائد اعظم محمد علی جناح، اور کہہ رہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں نے غلطی سے کیا تھا، میں نے پاگل پنے میں کیا تھا. کیا غازی علم الدین نے جملہ کہا یہ ایک کام تو میں نے ہوش میں کیا، باقی سارے کام پاگل پنے کے اندر کیے، یہ ایک کام تو. اور کہا جس رات سے جیل کے اندر ہوں ہر رات حضور کی زیارت ہوتی ہے. پھر اللہ ایسے مقام دکھاتا ہے، دنیا کی زندگی تنگی کی گزار لو. آج کا معاشرہ علماء پر تنقید کے لیے فوراً آگے آتا ہے. آج کا معاشرہ حافظ قرآن پر، دینی مزاج والے لوگوں پر فوراً تنقید کی جاتی ہے. کیوں؟ کہ ان کو گھر پہ سننے کے لیے کوئی ملتا نہیں ہے. جس کی گھر پہ نہ چلے وہ آ کے مسجد کے مولوی پہ چلا ہے. لیکن الحمدللہ اب علماء اتنے بیدار ہو چکے ہیں، اب ان کی سننے کے لیے ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھ جاتے ہیں نا سلسلے کو. چونکہ آج ہر بچے، بڑے، جوان، بزرگ کے پاس ٹی وی اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کا صحیح اور غلط استعمال کرتا ہے. آج اس وقت رمضان المبارک ہے اور رمضان میں نماز تراویح کی بڑی اہمیت ہے. بڑے بڑے اجتماع لگتے ہیں، 10 روزہ، 20 روزہ، 15 روزہ تراویح شادی ہالوں میں، سڑکوں میں، مساجد میں، ہر جگہ پہ ہو رہی ہے. پھر ایک بہت بڑی ٹرولنگ کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ نماز تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ تو حضرت عمر فاروق کی سنت ہے. تو آپ کا سوال یہاں تک ہے، کیا یہ امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے؟ بس یہی سوال ہے. جی، میں اس پہ جاؤں گا، روشنی ڈالیں آپ. اچھا، میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، اس کے لیے پھر آپ بٹھائیں مد مقابل بھی. دیکھیں، یاد رکھیں، نہیں، میں چاہ رہا ہوں آپ اصلاح کریں. میں اصلاح کی نیت سے ہی کہہ رہا ہوں. اصل میں آپ کو بتاؤں کہ دراصل ہے قیام اللیل، دراصل ہے قیام اللیل، رات کا قیام، اور اس سے تراویح ہی مراد ہے. اچھا، امت کو چون چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تم کسی پریشانی میں آتے ہو، مولوی سے کہتے ہو نا کہ میرے لیے دعا کر دو، بیٹی بیمار ہوتی ہے، اسپتال میں داخل ہوتی ہے، بیوی بیمار ہوتی ہے، بچہ بیمار ہوتا ہے، تو آ کر مسجد کے امام سے یہ پوچھتے ہو، صرف کیا کہتے ہو؟ امام صاحب خدا کا واسطہ دعا کرا دینا میری بچی کے لیے. وہی تم مولویوں کو، وہی مدرسے کے بچوں کو کہتے ہو کہ میرے لیے دعا کروا لینا. تو میں امت کو یہی کہوں گا، جس امام کے وجہ تم 5 نمازیں پڑھ لو، اس امام کے وجہ خاموشی سے 20 رکعتیں پڑھو. امت کو اختلافی مسائل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. کل کو پھر آپ مجھ سے یہ بھی کہیں گے کون سی حدیث کے اندر آیا وہ بھی صوم غد نویت من شہر رمضان، روزہ رکھنے کی دعا سحری کے وقت کی. پھر آپ مجھ سے کل کو کہیں گے کہ افطاری کی دعا اللہم انی لک صمت بک آمنت علیک توکلت وعلی رزقک افطرت، کون سی حدیث کے اندر آئی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اب تو کل مجھ سے یہ سوال بھی کریں گے. تو اس کے لیے میں آپ کو آسان جواب دے دوں، یہ اختلافی مسائل علماء کے درمیان رہنے دیں. عوام کو اس میں چون چرا کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. بڑے بڑے یوٹیوبرز، بڑے بڑے اسکالر آ کے وہ بتا رہے ہیں، دیکھیں کیا علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو کنڈیم کریں کہ آپ غلط ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. یوٹیوبر کے لیے نہیں کہا. یوٹیوبر آ کر پہلے دینی مزاج کو سمجھے، دینی گفتگو کو سمجھے، دینی ماحول کو سمجھے، اس کے بعد آ کر علماء سے بات کریں. میں آپ کو بتاؤں، یہ ٹی وی کے ذریعے چند غلط نظریے، غلط عقائد والے لوگ، میں آپ سے کھلے کہتا ہوں، جو انجینئر کے ہیں اور انجینئر کے جو پیروکار ہیں اور دوسرے غامدیت والے لوگ ہیں، چند غلط افکار والے لوگ آ کر یہ امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کا اگر آپ کہہ رہے ہیں وہ گمراہ کر رہے ہیں، ایجنڈا ہوگا ان کا کچھ. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، اسلامی لبادے میں آ کر غیر اسلامی کام کر رہی ہیں. آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں، اچھا، اسلام کی لبادہ پہن کر، اسلام کا لبادہ پہن کر غیر اسلامی کام کر رہے ہیں اور نئی نوجوان نسل کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. نئی نوجوان نسل میں آپ کو بتاؤں 5 وقت کی نماز پڑھ لے، قرآن کی تعلیم کو عام کرے،
قرآن کی تلاوت کرے, ماں باپ کا احترام کرے اور جنت کی طرف جائے. اختلافی مسائل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اختلافی مسائل کے لیے علماء کافی ہیں. علماء کا اختلاف آپس میں رحمت ہے, لیکن جب عوام الناس بیچ میں دخل اندازی کرے گی نا تو پھر یہ اسی طرح مسائل پیدا ہوں گے جس طرح انجینئر کے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, انجینئر کون سے مدرسے کا پڑھا ہوا ہے؟ کون سے مدرسے کا پڑھا ہوا ہے؟ وہ تو بہت مدرسے کہتے ہیں, جہلم سے بھی میں پڑھ کے آیا ہوں, بہت جگہوں سے. وہ کہتے ہیں میں بڑے بڑے علماء سے دین سیکھ کر آیا ہوں. نہیں, میں ایک بات بتاؤں, سیکھ کر تو بہت سارے لوگ آتے ہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندے کے اخلاق بھی تو ہوتے نا. آپ عوام الناس کی رائے لے لیں, چند ایک اس کو لائک کرتی ہوگی تو کرتی ہوگی, ورنہ 95-97% عوام الناس کا مجمع اس کو پاگل کہتا ہے. میں آپ کے چینل کے توسط سے لائیو کہہ رہا ہوں. ویڈیو انہوں نے ابھی رمضان میں ان کی ویڈیو چل رہی ہے کہ نماز تراویح کا تو گھر میں پڑھنے کا حکم ہے. یہ آپ بڑے بڑے اجتماع لگا رہے ہیں, بتائیں. یہ بھی انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں, انجینئر صاحب میرے لیے شریعت نہیں ہے, انجینئر صاحب میرے لیے دین نہیں ہے. میں اپنے علماء کا دامن پکڑ کر کل جنت میں جاؤں گا. آپ کو اپنے علماء پر اعتماد ہے کیا؟ آج جو مسجد نبوی بنی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نہیں تھا؟ بے شک نہیں تھا, پہلے تھا. کیوں آپ ہمیں نماز پڑھے تو گھر تھا, تو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا, مسجد تو بعد میں بنی ہے. دیکھیں یہ بات, یہ تو شریعت کا حکم ہے, یہ سنت موقدہ ہے, ضروری ہے تراویح پڑھنا. لیکن 8 ہے کہ 20 ہے, ہم اس میں بعد میں جائیں گے کہ 8 پڑھیں کہ 20 پڑھیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں. جو آپ کی مسجد میں علماء پڑھا رہے ہیں 20 رکعت, میں آپ کو بتاؤں جو 8 پڑھنے کے قائل ہیں نا شوافع اور حنابلہ, تو حرم کے اندر 20 رکعتیں ہو رہی ہیں, حرم کے اندر 20 رکعتیں ہو رہی ہیں. ہم ان سے ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم تو پھر بھی کرتے ہیں, آپ ہماری کون سی مانتے ہو؟ 20 رکعتیں ہیں, آپ 20 رکعت پڑھیں اور خاموش رہیں. عوام الناس کو اختلافی مسائل میں, دینی مسائل میں چو چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہر آدمی اپنے نہج پر اچھا لگتا ہے. ہر آدمی اپنے قد کاٹ کے اعتبار سے اچھا لگتا ہے. جو اپنے قد سے اوپر کی طرف جاتا ہے نا تو اللہ کی شان ہے کہ نہیں, آپ عوام, آپ چونکہ عالم دین ہیں, آپ دین کی نالج, دین مجھ سے زیادہ آپ علم رکھتے ہیں. جب بھی آج آپ ہمارے مہمان ہیں, ہم آپ سے دین سیکھ رہے ہیں, تو آپ امت کی رہنمائی کریں, کنڈیم کریں کہ بھائی یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ صاحب آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور آپ اس راستے سے جائیں. ساجد صاحب میں آپ کو بتاؤں, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب سیدھا راستہ کن کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ای انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو نیک لوگوں کا راستہ ہے وہ صدیقین, شہداء, صالحین, نبیوں کا راستہ ہے. جو نبی کے بعد علماء کو سلسلہ چلتا ہوا رہا ہے, نبی, تابعین, تبع تابعین, اولیاء اللہ, ائمہ, مفسرین, محدثین, پھر آخر میں سلسلہ آ کر علماء ربانیین علماء تک آتا ہے. اب آج ہم نے نبیوں کو نہیں دیکھا, ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا, ہم نے اللہ کے نیک بڑے بڑے برگزیدہ بندے ہم نے ان کو نہیں دیکھا. آج ہم کن کو دیکھ رہے ہیں؟ اپنے علماء کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ علماء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ان تک پہنچی ہے کسی واسطے سے, اس کی تعلیم کو ہم تک پہنچا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے علماء کے دامن کو مضبوط رکھیں اور اختلافی مسائل کی طرف نہ پڑے. امت بہت جا چکی اختلاف کی طرف, اختلاف سے کچھ بھی نہیں ملتا. کیچڑ کے اندر پتھر پھینکیں گے, آپ کو اگر اختلاف ہوگا تو آپ کیچڑ کے اندر پتھر پھینکیں گے تو آپ کے کپڑے بھی خراب ہوں گے, اور جس کو اختلاف نہیں اس کے بھی خراب ہوں گے. تو آپ کے ایک کی گمراہی کی وجہ سے, ایک کی فضول حرکت کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی غلط کی طرف جائیں گے. تو میرا آپ کے چینل کے توسط سے یہی پیغام ہے کہ امت اپنے علماء کے دامن کو مضبوط رکھے, اسی دامن کے ذریعے سے انشاءاللہ جنت کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں. پہلا عشرہ بھی اختتام کی طرف جانے والا ہے, دوسرے عشرے میں ہم آنے والے ہیں. رمضان المبارک کی برکتیں ہیں اور ہر جگہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں. کیا کہیں گے کہ پہلے عشرے میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں ساجد بھائی, پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے, اور اللہ کی رحمت وہیں آتی ہے جہاں پر لوگ دل کے مخلص ہوتے ہیں. آج ہم روزہ تو رکھتے ہیں, نمازیں تو پڑھتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, لیکن دل میں نفاق رکھتے ہیں. تو اسی کے لیے میں نے جو پہلے جملے کہے تھے آج بھی وہ کہوں گا, 2 رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر سنگ ہو جا, یا پھر موم ہو جا. 2 رنگی اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے سامنے ایسے آؤ جیسے کہ آپ بالکل کچھ بھی نہیں ہو. ایک فقیر کو جب طلب ہوتی ہے نا کسی سے مانگنے کی, تو وہ سامنے والے کی سلواتیں بھی سنتا ہے, باتیں بھی سنتا ہے, لیکن اللہ کی ذات ایسی ذات نہیں ہے. رحمت آپ کو وہیں پر ملے گی. آپ طالب بن کر جاؤ گے, طلب کی نیت سے جاؤ گے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ وہ مہینہ ہے اس کے اندر جن کی زندگیاں بدل گئی, اللہ قیامت تک, مرتے دم تک ان کی زندگیوں کو بدلے رکھتا ہے.
اور اس مہینے میں جو یہ کہ رمضان کے مہینے میں داڑھی رکھ لوں گا، چاند رات کو جا کر میں آپ کو بتاؤں جو یہ دو رنگی کا کام ہے، میں آپ کو ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ اس فیلڈ کے ماسٹر ہیں، آپ دنیا کی لائن کے، کہ 5ویں روزے سے لے کر لوگ نائیوں سے رابطہ رکھتے ہیں، بھائی 29ویں شب کو جو ہے نا میرا ٹائم کتنے بجے کا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، پہلے ہی بکنگ ہو جاتی ہے، پھر ٹیلر کو فون کرتے ہیں، بھائی میرے کپڑے کس ٹائم تیار ہوں گے، میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، اور پھر جو ہے نا یہ ساری چیزیں دو رنگی کے اندر آتی ہیں۔ آپ اللہ کے لیے اعتکاف میں بیٹھو، آپ ہو ایک اللہ ہو بس، اس طرح حاجی 5 دن میلہ کچیلا اللہ کو پسند ہے، اس طرح معتکف اعتکاف کے اندر اللہ کو ایسا میلہ کچیلا پسند ہے، صرف وہ ہو اللہ ہو، عبادت ہو اللہ ہو، عبادت ہو بندہ ہو اللہ ہو، چوتھا بندہ نہیں ہو۔ آج ہم اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے، عبادت کرنے سے پہلے، نائی سے پہلے ٹائم لیتے ہیں کہ بھائی میرا ٹائم کتنے بجے ہوگا، اور پھر جا کر جو پورے رمضان کی رحمتیں اور جو مغفرت گناہوں کے روتے ہوئے آنسو جو اس داڑھی مبارک پر گرتے ہیں، وہ جا کے رات کو جو ہے 29 شعبان کو تیز کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اللہ والے کا جملہ بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک اللہ والے تھے، وہ کہا کرتے تھے اگر جس کو یہ دیکھنا ہو کہ اس کا رمضان قبول ہے تو دیکھ لو رمضان کے بعد وہ توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، اگر مل رہی ہے تو سمجھ جاؤ پچھلے والے قبول ہے، نہیں مل رہی تو سمجھ جاؤ کوئی خسارہ ہو گیا، تبھی اللہ نے محروم کر دیا۔ آگے بڑھ جاتے ہیں سلسلے کو، آپ نے اعتکاف کی بھی بات کی، آگے اعتکاف میں بھی امت بیٹھے گی، موبائل فون کا استعمال، پھر لوگوں سے میل جول، اعتکاف کے جو روح ہے کہ اعتکاف جو ہے نا وہ دراصل اللہ کو بندہ ہو، اللہ ہو اور عبادت ہو، یہ 3 چیزیں، چوتھی چیز نہیں۔ یہ چیز ہے نا، یہ چیز اگر بیچ میں آ گئی نا تو پھر بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ 2 اللہ والے راستے پہ جا رہے ہیں، لوگ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے، ایک اللہ والے ان سے باتیں کرنے لگے، تو باتیں کرتے کرتے وہ جو ہے نا وہ ان سے باتیں کرتے رہے، جب وہ چلے گئے تو دوسرے اللہ والے نے بولا کیا بات کر رہے تھے، کہا اللہ کی اور بندے کی دوستی کرا رہا تھا، تو بولا ہوا کیا، بولا اللہ دوستی کرنے کے لیے تیار ہے، بندہ تیار نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ آج معتکف اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ نے جب اس کو پسند کر لیا، اپنے گھر میں آ کر بٹھا دیا، اب اس دنیا کو دور کر دے، اب اللہ دوستی کرنے کے لیے تیار ہے لیکن ہم تیار نہیں۔ افطاری رو کر صبح تہجد کی نماز پڑھ کر بولے تھوڑا موبائل استعمال کر لوں، واٹس ایپ چیک کر لوں، پھر وہ اللہ دوستی کرنے کے لیے تیار ہے، ہم تیار نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہی اللہ والے دوبارہ قبر کے سرانے کھڑے ہو کر رو رہے، پھر اس اللہ والے نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہو، بولا آج بھی اللہ کی بندے کی دوستی کرا رہا ہوں، اب بندہ تیار ہے، اللہ تیار نہیں ہے۔ صحیح، آگے بڑھ جاتے ہیں، مسئلہ فلسطین پر بھی ہم روشنی ڈال دیتے ہیں۔ ایک بڑا امت میں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ فلسطین، وہاں پر بمباری ہوتی رہتی ہے، اکثر اسرائیل وہاں پر حملہ کرتا رہتا ہے، کئی بچے شہید ہوتے ہیں۔ پھر ہم جب اپنی اسٹڈیز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بانی قائد جنہوں نے یہ پاکستان دیا وہ بھی اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست تسلیم کرتے ہیں، پھر آج تک ہم اسرائیل کو ناجائز ریاست ہی تسلیم کرتے ہیں۔ فلسطین کے لیے امت مسلمہ اگر ایک ہو جائے تو کیا ہی بات نہ ہو جائے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ مسئلہ فلسطین کی وہ داستان وہ حالات دیکھے نہیں جاتے، لیکن مسئلہ فلسطین، بیت المقدس، یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اس کی تعظیم، اس کی حرمت ہمارے دلوں میں ایسے ہی ہے جس طرح مکہ اور مدینہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی ہے، لیکن آج جو یہ فلسطین جس حال کے اندر ہے نا، امت مسلموں کو چاہیے کہ اگر آج بھی اس مسئلے کے اندر ایک نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ابھی آپ کی اسمبلی کے اندر، آپ کو پتہ ہے آپ کی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پیش ہوئی، تو ایک پارٹی کے لوگوں نے کہا، سنی اتحاد کونسل کے لوگوں نے، کہ بھائی جب تک ہمارے لیڈر کی رہائی نہیں ہوگی یا ہمارے لیڈر کا کوئی جو ہے نا وہ قرارداد پیش کریں گے وہ منظور نہیں ہوگی تو ہم فلسطین کی قرارداد کو منظور نہیں ہونے دیں گے۔ تو ہمارا ایمان کا حال تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں کے معصوم بچوں کی لاشیں ہم سے دیکھے نہیں جاتے۔ تو میرا پیغام یہی ہے کہ ہم اس ایک مسئلے پر ایک ہو جائیں، اور حد تر امکان اس وقت وہاں کے لوگ خود، وہاں کے جو غزہ کے جو ایک جماعت کے بانی ہیں وہ اس وقت کراچی کے دورے پر ہیں۔ اچھا ویسے عباسی مسئلہ کیا ہے؟ افغانستان بہت بڑا طاقتور ملک ہے اور وہاں کے یہ طالبان تو خود کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں جاگتے؟ یہ جملہ غلط ہے، یہ کیوں نہیں جاگتے؟ حاجد بھائی یہ جملہ ٹھیکیدار نہیں ہے۔ اچھا ہاں ٹھیکیدار نہیں کہا ہم، یہ جملہ آپ واپس لے لیں، ٹھیکیدار نہیں چوکیدار ہے۔
تو وہ چوکیداری کیوں نہیں کرتے فلسطین ہوتے نا تو پھر فلسطین چلے فلسطین کی چوکیداری کیوں نہیں کرتے؟ میں فلسطین کی بات، آپ بارڈر کے راستے کھلوائیں، آپ بارڈر کے راستے کھلوائیں. ایک ابو عبیدہ نے نیندیں حرام کی ہوئی ہے، کیا آپ ابو عبیدہ کے بیانات نہیں سنتے؟ ایک نوجوان 29 سال کے نوجوان لڑکے نے ان کی نیندیں حرام کی ہوئی اسرائیل کی. اس طرح اللہ نے ہر فرعون کے لیے موسیٰ کو پیدا کیا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. کتنے ممالک اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، کتنے ممالک جانی مالی امداد کر رہے ہیں فلسطین کی. دیکھیں ساجد بھائی، وہ تو کہہ رہے ہیں ہماری امداد کریں، ہماری مدد کریں. ان کی مدد کو کتنے ممالک جا رہے ہیں؟ ہمیں گرنیٹ دو. وہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہمیں خودکش دو، ہمیں گرنیٹ دو. وہ آپ سے کہہ رہے کہ اس وقت ان کا حال آپ کے سامنے. جنگ بندی رکوا دیں، جنگ بندی آپ کی اقوام متحدہ کا کام ہے، ہمارا علماء کا کام ہے یہ جنگ بندی رکوانا. جنگ بندی کن کا کام ہے؟ آپ کیا بھول گئے ماضی قریب کے بعد کے 20 سال کے بعد انہی طالبان نے کیا امریکہ کو ناکو چلے نہیں چھپوائے؟ کیا آج آپ افغانستان کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ افغانستان کے اندر ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں، اپنے پاکستان میں دیکھ لیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ان کی معیشت بھی مستحکم ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ تو ایماندار لوگ ہیں، وفادار لوگ ہیں، اپنا ملک آزاد کروا دیا. چوکیدار ہوتا ہے تو وہ چوکیداری فلسطین کی بھی کرنا، بیت المقدس کی کرنا ہر مسلمان مومن کا فرض ہے. آپ راستے کھلوائیں نا، آپ بارڈر تو کھلوائیں، آپ اپنی گورنمنٹ سے کہیں نا. آپ کی گورنمنٹ کے لوگ قطر میں جا کر بیٹھ کر آ گئے اور آپ کی گورنمنٹ کے آپ کے وزیر اعظم صاحب گئے، کیا انہوں نے یہ بات کی؟ وہاں پر تو دنیا جانے، آپ کی پاکستانی جانے کو تیار ہے. ہم تو اپنی جان کا نذرانہ دینے کے ان کے لیے قربانی دینے کو تیار ہے، لیکن کوئی بارڈر کوئی راستہ تو کھلے وہاں پر امداد پہنچنے کے لیے. ان کے پرسوں کی ایک بات ہے کہ ایک ہاسٹل کے اندر، ایک اسپتال کے اندر کچھ امداد پہنچی اور سارے فلسطینی شہید ہوئے. اسرائیل ظالم درندے نے بمباری کر دی. بتائیں یہ انسانیت ہے؟ یہ تو آپ کے اقوام متحدہ کو چاہیے. اقوام متحدہ ایک طرف کہتا ہے کہ جنگ بندی کا مطالبہ ہم کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے نا قرارداد منظور نہیں ہونے دیتا. تو یہ یاد رکھے کہ بدأ الاسلام غریبا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام غربت میں آیا ہے اور یہ غریبی کے اندر جیت کر جائے گا. جیسا کہ افغانستان کا حال آپ دیکھ لیں کہ افغانستان نے پتھر سے اور ڈنڈے سے مقابلہ کیا ہے. اللہ کی مدد اگر آپ کو دیکھنا ہے افغانستان کا دیکھ لیں کہ پتھر اور ڈنڈے سے مقابلہ کیا اور ان کا مقابلہ کیا جن کے پاس کیا کچھ نہیں تھا. آخر وہ مجبور ہوئے کہ نہیں ہوئے، لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. غزوہ بدر کا حال مجبور اتنے ہوئے کہ شیورٹی مانگنی پڑی کہ ہماری جان ہمیں بچا کے ہمیں نکلنا پڑے یہاں پہ. لیکن دیکھیں مسلمان ایمان والے، دیکھیں ان کے دلوں کے اندر ایمان. انہوں نے آخر میں کیا بولا؟ ہم آپ کی جانوں کو نقصان نہیں پہنچیں گے، آپ بطور تحفظ اور امن کے یہاں سے چلے جائیں، ہمیں ہمارا ملک حوالہ کر دیں. صحیح ہے. آج فلسطین بھی یہی کہہ رہا ہے. کیا آپ اسرائیل کو غاضب نہیں سمجھتے؟ اسرائیل کو قابل نہیں سمجھتے کہ اسرائیل فلسطین پہ قبضہ کر رہے ہیں؟ اسرائیل وہاں کے لوگوں پر جو ظلم کر رہے ہیں جائز سمجھتے آپ اس کو؟ تو ناجائز ہے، درندے کی ہے. لیکن یہ ہے کہ جہاں ہم ان کا تعاون نہیں کر سکتے، جا نہیں سکتے، لیکن اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھ سکتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک ہمارے لیے تحفہ ہے. ہم ان کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں. سحری کے وقت، افطاری کے وقت جو روزہ رکھ رہے ہیں یہ دعا کرے کہ یا اللہ یہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لے. بنسبت ہم نے اپنی ذات کے لیے بہت کچھ مانگ لیا، آج فلسطین کے لوگوں کے لیے دعا کر لیں، شاید اللہ ہماری دعاؤں کی برکت سے ان کا بیڑا پار لگا. لاسٹ میں چونکہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے کچھ بات کی تھی سماجی کاموں پہ، جس میں راشن ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، لوگوں کا علاج معالجہ ہے، جس میں نہ صرف ظفر عباس اور دیگر لوگ سیلانی اور دیگر لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن آپ نے کہا ایک ایسا گروہ جو تنقید کرتا ہے، جو اپریشیٹ نہیں کرتا، سراہتا نہیں ہے کہ یار چلیں امت کے کچھ بھلے کے کام تو کر رہے ہیں لوگ. تو کیا میسج دینا چاہیں گے ان کو کہ یار اگر کوئی بھلا کر رہا ہے تو یار بھلا کرنے دو نا کسی کو؟ ساجد بھائی ایک ہی جملہ کہوں گا 2 منٹ کے اندر ہی، کہ ہمیشہ اس درخت پہ پتھر مارا جاتا ہے جس میں پھل ہوتا ہے. خالی درخت کو جانور بھی منہ نہیں لگاتا، چاہے سیلانی ہوں چاہے ظفر. آپ مجھے بتائیں نا، آپ کے ڈائلیسس کا مرکز پہلے دیوان سول اسپتال کے پاس، وہاں کا حال آپ نے دیکھا ہے کس طرح لوگ دور آتے بار گزارتے تھے. کیا اس نے لوگوں کو یہ سہولت فراہم نہیں کی؟ بالکل کی ہے سر، بالکل کی. میں نے آپ سے شروع میں کہا مجھ پہ کفر کے فتوے لگ سکتے ہیں، مجھ پہ لگ سکتے ہیں، لیکن آپ کو انسانیت دیکھنی ہوگی. ظفر عباس کے بعد فنڈنگ کہاں سے آئی؟ میں ذمہ دار نہیں ہوں. اس کو کون کر رہے، کہاں سے کر رہے، کیسے کر رہے؟ سر اللہ والے تو اپنا نام بھی کہتے ہیں، ہمارا نام ڈسکلوز نہ کریں. 1 روپے بھی نہیں دیا اور میں اس کو جانتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو سہولت فراہم کی ہے، اس کو آپ مانیں.
اور آپ کے مسلمان اس کو دے رہے ہیں, مسلمان آپ کے مسلمان اس کی خدمات کو دیکھ کر اس کو دے رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں سیلانی نے کتنے لوگوں کو روزگار فراہم کیا, دبئی بھیج رہا ہے. بالکل ایسا ہی آپ کا سیلانی لوگوں کو دبئی بھیج رہا ہے. اس طرح آپ کے گورنر صاحب ایسا ہی ہے, قابل ہے اس بات کے کہ وہ دیکھیں امت کو وہ ہنر سکھا رہے جس سے امت کمائی کی طرف آئے. اور دنیا دیکھیں ان کی مخالفت کر رہی ہے, اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو فلانا کر دیتے, ایک تنظیم کہہ رہی ہے ان کو فلانا یوں کر دیتے. کیوں گورنر دیکھیں اس سے پہلے 5 سال پہلے کی طرف چلے جائیں, آپ کی ایک جماعت آئی تھی اور اس نے کیا کہا تھا کہ ریاست مدینہ ہم جو ہے نا گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے اور اس کو لائبریری بنائیں گے. وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن جنہوں نے عملی جامہ پہنایا اور آج دنیا اس کی مخالفت کر رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم مخالفت نہ کریں. دیکھیں ایک غیر مسلمان کی خدمت کر رہا ہے نا, اسلام کا حکم یہ کہ انسانیت دیکھیں. اسلام کا حکم کیا ہے؟ انسانیت دیکھیں. وہ آپ سے ایک خون کے ٹیسٹ کے 1 روپے نہیں مانگ رہا, وہ آپ کی ڈائلسس کے 1 روپے نہیں مانگ رہا, آپ کے ایمبولینس کے 1 روپے نہیں مانگ رہا, سیلانی آپ کو راشن دے رہی ہے 1 روپے نہیں مانگ رہی, آپ کو دبئی بھیج رہی ہے آپ سے 1 ٹکا نہیں مانگ رہی, آپ کے گورنر صاحب IT کا کورس کروا رہے ہیں آپ سے 1 روپیہ نہیں مانگ رہے. گورنر ہاؤس آؤ, آپ کو AC کی ٹھنڈی یا ہواؤں کے اندر تعلیم حاصل کرو اور اس کے بعد جا کے 5 لاکھ روپے کماؤ. گورنر ہاؤس کو نہیں دو, اپنی ذات کے لیے رکھو. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, مجھے خود گورنر صاحب نے کہا, میں آپ سے حلفاً واللہ باللہ تاللہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں, کہا کہ 1 روپیہ گورنمنٹ کا نہیں ہے, 1 روپیہ کرنی ہے, یہ ہم دوستوں کی مشترکہ پالیسی ہے. آپ نے آپ سے لیا, آپ کے تعاون سے, یہ تو ایک گیدرنگ کے تعاون سے جا کر لوگوں کو ایک سہولت فراہم کی ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں, حوصلہ شکنی نہ کریں, ہم حوصلہ افزائی کریں. جہاں حوصلہ افزائی کا ماحول پیدا ہوگا تو اللہ پھر ایسے ماحول پیدا کر دے گا کہ آج حوصلہ شکنی کیوں ہوتی ہے, آج ہم کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, حوصلہ شکنی کرتے ہیں. ایک بندہ اچھا کام کرتے ہے اس کی حوصلہ شکنی کرتے تو پھر وہ دل بیزار ہو جاتا ہے, دل بیزار ہو کر وہ ہمت ہار جاتا ہے, پھر وہ ان عزائم کی طرف چلا جاتا ہے جو دین بیزار, مذہب بیزار, ملک بیزار چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے ہم ہر ایک کی حوصلہ افزائی کریں. حوصلہ افزائی کریں گے تو اس کے حوصلے بلند ہوں گے اور وہ ملک کے لیے, قوم کے لیے ترقی کا ذریعہ بنے گا. اور جو بھی کام کر رہے ہیں, چاہے وہ راشن کی صورت میں کر رہے ہیں, چاہے وہ کھانا کھلانے کی صورت میں کر رہے ہیں, چاہے وہ ہنر سکھانے کی صورت میں کر رہے ہیں, چاہے وہ گورنر ہاؤس کے اندر IT سکھانے کی صورت میں کر رہے ہیں, جو جس طبقے میں کر رہے ہیں, چاہے سلائی سکھانے کی صورت میں کر رہے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب کی حوصلہ افزائی کریں. وہ پاکستان کے لوگوں کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, وہ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں, وہ ملک کے خیر خواہ ہیں, قوم کی خیر خواہ ہیں, ملک کی خیر خواہ ہیں, شہر کی خیر خواہ ہیں. ہمیں چاہیے ہم ان سب کی جو ہے نا حوصلہ افزائی کریں اور ان سے دعا کریں کہ اللہ ان کو ایسے اور مواقع فراہم کرے کہ اس ملک کی اور بچے جو ہے وہ اس تعمیر کے اندر آئیں, اس ملک کے اور بچے, اس شہر کے اور بچے آ کر سیکھیں اور اس ملک کا نام روشن کریں. ایک بچہ آپ کو میں بتاؤں, سیلانی کے اندر میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ ایک بچے نے 3 مہینے کا کورس کیا اور وہ اس بات پر چیلنج کرنے کو تیار ہے, 11 سال کا بچہ, کہ میں واٹس ایپ اور فیس بک کی طرح پلے اسٹور کے اندر جو ہے نا سافٹ ویئر بنا سکتا ہوں. بتائیں ماشاءاللہ. ہم آج فیس بک استعمال کر رہے ہیں, انسٹاگرام انگریز کا استعمال کر رہے ہیں. آپ کے ملک پاکستان کا سیکھا ہوا بچہ اس بات پر آپ کے ARY کے چینل پہ وسیم بادامی کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہے کہ میں فیس بک اور واٹس ایپ جیسے سافٹ ویئر بنا سکتا ہوں اور اس کے ذریعے میں پیسے کما کر ملک کا نام روشن کر سکتا ہوں. اگر میرے ساتھ ملک پاکستان اور حکومت پاکستان میری تھوڑی حوصلہ افزائی کرے, میری تھوڑی سی مجھے تھوڑا سا آگے کی طرف لے کے جائے. لیکن افسوس, صد افسوس کیا ہوتا ہے کہ ہم کہاں نظر آتے ہیں, جہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے یا کسی کی میت ہو جاتی ہے تو وہاں اپنی تصویر کشائی کے لیے, تصویر نمائش کے لیے آگے آ جاتے ہیں, لیکن ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. کل کو جا کر یہ بچے جو ہے نا پھر وہ دوسری گندگیوں میں لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. بہت خوبصورت بات کی مولانا عمر عباسی صاحب نے. اس سے قبل مولانا آفتاب نے بھی روشنی ڈالی تمام موضوعات پر. عمر عباسی کو بھی ہم نے کوشش کی ڈفرینٹ موضوعات پر. آج کا پروگرام رمضان اسپیشل ہم نے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا. اسی امید کے ساتھ میرا ملک شاد و آباد رہے. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.